सामने मतलब प्रोग्राम है ज़हनी सेहत डॉक्टर मसूद खोखर के साथ, और हस्ब मामूल हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं कंसल्टेंट डॉक्टर मोहम्मद मसूद खोखर साहब, इंचार्ज हैं शोबा ज़हनी सेहत इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया बड़ी साहब। आज का जो सामने मोहतरम टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक मेंशन करने से पहले मैं ये भी बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम जो रिफा FM 102.2 पे आप बराह रास्त सुन रहे हैं, इसको हमारे फेसबुक पेज पे देखा भी जा सकता है। रिफा FM 102.2 के फेसबुक पेज पे ये प्रोग्राम बराह रास्त नशर हो रहा है, और उसमें कम से कम ये सहूलत ज़रूर मौजूद है कि आप ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डॉक्टर साहब ने आज मुंतखब किया है गुफ्तगू के लिए, और वो रेलेवेंट भी है कि 2 दिन कबल जो 10 सितंबर था, 10 सितंबर को ख़ुदकुशी से आगाही, उससे बचने के लिए जो आगाही है उसका एक आलमी दिन ऑब्ज़र्व किया जाता है दुनिया भर में, यानी सुसाइड प्रिवेंशन डे के तौर पे इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो वो भी अभी सैटरडे को गुजरा है गालिबन डॉक्टर साहब। जी जी। तो उस हवाले से आज गुफ्तगू होगी। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि मौजूदा सूरत हाल क्या है, बैनुल-अक़वामी सतह पे भी देखा जाए तो ख़ुदकुशी के हवाले से क्या सूरत हाल है, और हमारे मुल्क की सूरत हाल क्या है, और फिर मज़ीद सवालात होंगे डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब। जी बड़ी साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम से पहले कि ये टॉपिक ऐसा है जी कि थोड़ा सा ना सैड करने वाला टॉपिक है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, लेकिन बाज़ ज़िंदगी की ऐसी बड़ी साहब तल हकीकतें होती हैं कि डॉक्टर्स का जिनकी ज़िंदगी ज़ाहिर मरीज़ों की सेहत, ज़िंदगी, मौत, मतलब ये सीन्स हैं जो हमें तो देखने पड़ते हैं बहरहाल। बिल्कुल। और फिर उसमें इंसानी जान ख़ास तौर पर कभी ख़तरे में अगर हो तो, या उसका ख़तरा बढ़ता जा रहा हो, तो फिर एज़ डॉक्टर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस बात को, उस टॉपिक को हम अपने बहन भाइयों के साथ शेयर भी करें, और अवामी लेवल पर उसके बारे में हम थोड़ी सी आगही पैदा करें, अवेयरनेस उसके बारे में क्रिएट करें। जी। तो चूँकि आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है ये दिन, और आलमी तौर पर जब कोई दिन मनाया जाता है तो आपको पता है कि वो तभी मनाया जाता है जब उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो जिस तरह आपने फरमाया कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है इस हवाले से, यानी ख़ुदकुशी का रुझान कितना है, और बैरूनी दुनिया में बाकी ममालिक में जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं पर्टिकुलरली, जहाँ पर रिसर्च ज़रा ज़्यादा होती है और हर एक इवेंट को, हर चीज़ को बड़ा मॉनिटर किया जाता है ना, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो उसमें एक तो अरसा दराज से ना एक पक्की फ़िगर एक चलती आ रही है, और उसमें कुछ इजाफ़ा ही देखने में आता है। वो बटी साहब ये है कि तकरीबन सालाना 7 लाख की फ़िगर भी है, 8 लाख की फ़िगर भी है। अच्छा। इतने लोग, यानी इंसानी जानें वो ज़ाया हो जाती हैं, और वो ज़ाया कैसे होती हैं? सुसाइड की वजह से, ख़ुदकुशी की वजह से। जो ही हम इस लफ्ज़ को सुनते हैं, या ख़ासकर हमारा जो अवामी रिएक्शन होता है ना जी। लोग या तो डर जाते हैं, या उनके दिल में एक अजीब गुस्सा और नफ़रत सी पैदा होती है जी इस टॉपिक के बारे में। लेकिन जैसे पहले हमने गुजारिश की, ज़िंदगी की बड़ी तल हकीकतें हैं कुछ जिनको बहरहाल हमने फ़ेस करना है, और अगर वो आने वाला ख़तरा है तो हमने कबल अज़ वक्त उसके बारे में सोचना है, रिसर्च करनी है। जैसे ये बीमारी कोरोना वाली फैली है, बिल्कुल, इसके बारे में कितनी इंफॉर्मेशन आई है, मतलब कितने व्यू पॉइंट्स आए, पर एंड ऑफ द डे पर ये बात है कि एक बीमारी है और उसको बचाव की कुछ तदाबीर की जा सकती हैं, बिल्कुल, जिसमें वैक्सीन शामिल है, जिसमें बाकी हिफाजती तदाबीर जो भी बताई गई हैं वो उसमें शामिल है। तो इसी तरह से जो ख़ुदकुशी वाला जो है, जो मौजू है या टॉपिक है, इसमें दुनिया भर में इसलिए इसके बारे में बात की जाती है कि लोगों को पता चले कि ये बहुत बड़ी एक हकीकत है, एक तल हकीकत है, लेकिन बहुत बड़ी हकीकत है। तो 7 से 8 लाख ये तो फिगर है जो ख़ुदकुशी की वजह से जाने बैनुल-अक़वामी तौर पर दुनिया के जितने भी फिगर्स हैं, इसमें ये पक्की बात है कि बहुत सारे केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही, चाहे वो नदामत की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से, जिस ख़ानदान में, फैमिली में, महल्ले में जहाँ पर ऐसा कोई इवेंट होता है ना, ज़्यादातर लोग ना बेचारे शर्मिंदगी, सदमे, गम की वजह से ना कोशिश करते हैं कि इसको यानी ना लोगों को पता चले, तो उसकी कोई और वजह बता देते हैं, कोई भी वजह बता देते हैं कि जी बुखार हो गया था, ये हो गया, वो हो गया। इस वजह से ये एक्चुअल फिगर जो ना अभी तक मेरे ख्याल में वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन जो रिकॉर्डेड फिगर हैं, कंफर्म
7 سے 8 لاکھ سالانہ. یہ بہت بڑی شرح ہے بٹی صاحب، یعنی مرنے کی اگر دیکھا جائے نا بہت بڑی شرح سمجھی جاتی ہے. بالکل. پھر خاص طور پر انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ جو رجحان ہے یا جو خطرہ ہے یہ کم عمر جو بچے ہیں نا آج کل، یہ تمام پیرنٹس، بڑے بہن بھائی، ہم سب نوٹ کریں کہ ہمارے بچے تھوڑے سے جذباتی طور پر سائیکولوجیکلی ایموشنلی ہمارے بچے مطلب ہیپی نہیں ہیں، خوش نہیں لگ رہے ہیں. ان بچوں کا دن 24 گھنٹے کی روٹین میں دیکھیں تو اکثر ان میں اریٹیشن ہے، چڑچڑاپن ہے، غصہ کر جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ ان کے دماغ میں، ان کے جسم میں کوئی ایسی تبدیلی ہے جس تبدیلی کی وجہ سے وہ بچہ بیچارہ نا اپسیٹ ہے، ذہنی طور پر، اعصابی طور پر، نفسیاتی طور پر اپسیٹ ہے. سو یہ جو یعنی بیک گراؤنڈ ہے یا یہ جو صورتحال ہے، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی چیز ذہن کے اندر، دماغ کے اندر کوئی کیمسٹری کہیں سے کمزور ہے، کوئی پرابلم ہے. صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا اسباب اور اس کے وجوہات ہو سکتی ہیں اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں؟ آپ نے کہا کہ وہ جو کیمسٹری ہے وہ ڈسٹرب ہے، کس وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے؟ جی بیٹی صاحب، بہت خوبصورت یہ سوال ہے، کیونکہ وجوہات پتہ چلیں تو انسان کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں کر سکتا ہے. تو پہلے اگر وہ بات میں ذرا مزید مکمل کر لوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو عمر کا حصہ ہے نا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس میں ڈفرینٹ فگرز ہیں، لیکن 10 سال کی عمر سے لے کر نا 24 سال کی عمر، پھر 15 سال کی عمر سے لے کے 19 سال کی عمر. کہتے ہیں دنیا میں جو بچے ہیں نا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 10 اور 20 سال کے درمیان کی جو عمر کے جو بچے ہیں دنیا میں، اس میں امریکہ کے بچے، اس میں برطانیہ کے بچے، جرمنی، فرانس، پاکستان، انڈیا، چائنا، پوری دنیا شامل ہے اس کے اندر. اس عمر کے بچوں میں اگر دیکھا جائے تو کس وجہ سے زیادہ بچے مرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 3rd اور 4th لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے. یعنی تمام بیماریاں، وہ پھیپھڑوں کی بیماریاں، دل کی بیماریاں، اس میں ایکسیڈنٹس کے ذریعے جیسے کم عمر کے بچوں میں ڈیتھ ہوتی ہے. تو انہوں نے باقاعدہ ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے عالمی سطح پر ریسرچ کر کے. تو انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ سوسائڈ یا خودکشی کی وجہ سے کم عمری والے بچے، بالکل ینگ، جن کو بچوں ماں باپ نے کتنے نازوں سے پالا، کتنے ایک مشکل پروسیس سے اس عمر کے حصے میں لے کر آئے، ٹین ایجر، تو وہاں پر یعنی اتنے بچے 3rd 4th لیڈنگ کاز آف ڈیتھ، وہ یہ خودکشی ہے. اس وجہ سے عالمی طور پر اس کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ گئی ہے. تو کہتے ہیں اگر بچے اسی طرح ان کی جانیں ضائع ہوتی رہیں تو یہ تو ایک تو شوق بڑا ہوتا ہے اس کا بیٹی صاحب، جہاں پر ہو جاتا ہے نا کئی سال، 10 20 20 صدمے سے ماں باپ، بہن بھائی، اور ندامت اور شرمندگی والی خود وہ کیفیات سے نا جو دل توڑنے والی کیفیات ان سے گزر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اس کی بہت امپورٹنس ہے اور اس لیے ہم نے آج یہ ٹاپک چوز کیا نا. وجوہات کا جہاں پر آپ نے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ عموماً میجارٹی آف دا کیسز، اس میں کہتے ہیں کہ 90% سے زیادہ ان بچوں کے اندر نا کوئی نہ کوئی ذہنی، نفسیاتی، جذباتی الجھن چل رہی ہوتی ہے. وہ جو الجھن ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ اس میں اگر لسٹ بہت ہی زیادہ لمبی ہے، لیکن عموماً کہتے ہیں کہ یا تو فیملی کے اندر، یعنی ماں باپ، بہن بھائیوں میں سے دادا دادی، نانا نانی، کسی نہ کسی کو نہ کوئی ذہنی الجھن، اعصابی، نفسیاتی کمزوری، جس میں خاص طور پر کلینکل ڈپریشن، جس پر ہم نے بہت پروگرام کیے ہیں، جس میں برین کی کیمسٹری بہرحال اس طرح چینج ہو جاتی ہے، جس طرح یرکان میں جگر کی کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے، جس طرح اس میں کرونا میں مطلب خون کی اور باقی جسم کی ایک کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے پورے امیون سسٹم کی. تو بالکل ویسے ہی کہتے ہیں کہ کلینکل ڈپریشن وہ دماغ کی کیمسٹری ہی چینج ہو جاتی ہے. اس لیے ہم یہ خاص طور پر بات ایز ڈاکٹر میں بہت اس پر زور دے رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگ نا جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، یا جیسے کسی بچے نے کہہ دیا کہ میں مرنا چاہتا ہوں، میرا جینے کا دل نہیں کرتا ہے، بس میں اکتا گیا ہوں، مجھے زندگی اچھی نہیں لگتی، تو عموماً جو پہلا رسپانس ہوتا ہے نا بڑوں کا یا والدین کا، وہ رسپانس ہوتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے تجھے، کون سی سہولت تجھے نہیں مل رہی ہے، تیرے پاس موبائل ہے، گاڑی ہے، اسکول ہے، کھانا پینا ہے، تو کیا تکلیف، کیا تمہیں پرابلم کیا ہے. یہ جب بات کی جاتی ہے نا تو یہ مزید اس کے دل کو، اس کے ذہن کو اور اس کی کیفیت کو نا اور زیادہ یہ
یعنی خراب کر دیتی ہے. اور وہ ایک انفیکٹ اس کے بارے میں بتانا بھی پھر نہیں چاہتا کیونکہ آگے سے وہ سمجھتا ہے کہ میری انسلٹ ہوتی ہے, تو وہ ڈر کے نا پھر اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا. یہ باقاعدہ فگر میں نے پڑھی ہے اس وقت جو انٹرنیشنل لیول پر بہت سارے فگر کا نہیں ذکر کرتے ہیں, پھر فگر ہی فگر آ جاتی ہیں جی. کہتے ہیں کہ 80% بچے ان کے باقاعدہ میڈیکل ریکارڈ انہوں نے چیک کیے ہیں, کہتے ہیں کہ ان کے اندر نا یہ سوچ کسی نہ کسی زندگی کے حصے میں آتی ہے, خاص کر پر جب مشکل کے شکار ہوتے ہیں, چاہے وہ خاندانی پریشانی ہو, ماں باپ کی لڑائیاں ہوں, ماں باپ کا رویہ بعض ذرا اس میں سختی آ جاتی ہے, غیر ضروری سختی, تھوڑی بہت سختی تو ظاہر والدین تربیت کا حصہ ہے وہ غلطی پر ڈانٹتے ہیں, لیکن غیر ضروری طور پر جن گھروں میں بہت زیادہ تلخیاں ہوتی ہیں, جن گھروں میں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں, اگر میٹیریلی یعنی مال اسباب سہولتیں کم بھی ہوں لیکن گھر کا وہ ماحول جو نا اگر خوشگوار ہو, ماں باپ کی دوستی ہو, ماں باپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو, اگر ان کے اندر کوئی لڑائی یا تلخی ہو تو اس کو فوری طور پر وہ رضنامہ بھی کر لیتے ہیں, بات کو بڑھاتے نہیں ہیں, یعنی ایک دوسرے کی نیندیں نہیں خراب کرتے ہیں, گھر کو نہیں خراب کرتے ہیں, تو پھر تو وہ اس ماحول میں جو بچہ تعلیم تربیت پرورش جس کی بچے کی ہوتی ہے نا, وہ بچہ کافی حد تک ذہنی طور پر نا مضبوط, اس کے اعصاب مضبوط رہتے ہیں. لیکن جہاں پر ہر روز بچے کا دل ٹوٹتا ہے, بچہ ایک ذہنی کیفیت سے, دکھ سے, تکلیف سے, صدمے سے گزر رہا ہوتا ہے جی, پھر اس کی لسٹ بڑی لمبی ہے. اس میں پڑھائی پر آپ چلے جائیں, سوشل میڈیا کا جو ایکسپوجر بہت زیادہ ہو گیا اس وقت میرے خیال میں, جو ہمارے بچے بہت ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر اپسیٹ ہوئے نا, اور وہ بچوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہی, وہ زیادہ ٹائم موبائل کے اوپر, لیپ ٹاپ کے اوپر, یا جتنے بھی یہ کھلونے جو بچوں نے پکڑ لیے نا, اور اس پر آن لائن. تو ایک تو موبائل کے استعمال زیادہ کرنے سے بچہ عموماً میں نے دیکھا کہ سونا, نیند اس کی خراب ہوتی ہے, یا سونے کے ٹائمنگ خراب ہو جاتے ہیں, یا کھانا پینا اپنا بچہ بھول جاتا ہے, ورزش بچہ بھول جاتا ہے. یعنی موبائل پر جس بچے کا ٹائم بڑھتا جاتا ہے نا, اور میں حیران ہوں بٹی صاحب, ایسے بھی ہمارے پاس ابھی کیسز آتے ہیں کلینک میں, ہاسپٹل میں, وہ بچہ 12 گھنٹے موبائل کے اوپر ہے, یا لیپ ٹاپ کے اوپر ہے, یا اسکرین کے اوپر ہے, یعنی 4-5 گھنٹے, تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. اور زیادہ یہ بچے شاید والدین تھک جاتے ہیں, یا بعض گھروں میں والدین کیا کریں, وہ بھی بیچارے کام کاج کر کے تھک جاتے ہیں والدین. زیادہ بچے میں دیکھا رات کے ٹائم پر نا جو استعمال کرتے ہیں موبائل, یہ دماغ کی کیمسٹری کو بالکل چینج کرتا ہے. اب جو چینجز دماغ کے اندر آتی ہیں اس کا ہم ذکر ابھی کرتے ہیں, لیکن پہلے یہ کتنی سادہ سی سمپل چیز ہے, یعنی لوگ شاید سوچتے بھی نہیں اس کے بارے میں ہوں گے. یہ ایک چیز اور آ گئی ہے. پھر سوشل میڈیا پر جب بچے جاتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہے, فیس بک ہے, چاہے وہ واٹس ایپ ہے, چاہے اس کے اوپر بلنگ بہت زیادہ ہے. یعنی انفارچونیٹلی زیادہ تر اس کے اندر نیگیٹیوٹی ہے اور بلنگ بہت زیادہ ہے. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر آئے دن ہم کہتے ہیں کہ یہ جذباتی ٹیررسٹ ہیں, دہشت گرد ہیں, جذباتی دہشت گرد. بالکل. اور بٹی صاحب اس میں بڑی غور کرنی چاہیے, اس کی تفتیش اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میڈیا کے حوالے سے بہت مطلب باتیں ہوتی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کوئی پلانٹڈ گروپس ہیں, کوئی آرگنائز جیسے لوگ ہیں, وہ ایجنسیز بھی ہو سکتی ہیں کہ جنہوں نے ایک قوم کو نا کنٹینیوسلی نا ڈپریشن میں رکھنا ہے. سو کوئی نہ کوئی پوسٹ آئے گی, غلط سلط من گھڑت آئے گی, جھوٹی سچی آئے گی, جس میں وہ آپ کا ذہنی سکون چھین لیں گے, اور آپ بھی اس لڑائی میں جھگڑے میں شامل ہوں گے. اور زیادہ تر ہم نے دیکھا گروپس میں دیکھا کہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, شام تک تلخی ختم نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب صبح دوپہر شام دن رات آپ کے ذہنی سکون کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. اچھا, چھوٹے بچے اور چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں, ان کو ڈپریس کرنے کے لیے اور چیزیں ہوتی ہیں. ان کو مطلب ہے بلی کسی نے کر دیا, غلط کامنٹ کسی نے دے دیا, کسی نے ان کو جیلس کر دیا, کسی نے ان کو شو آف زیادہ کرتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں آج کل یہ بھی رواج ہے کہ کوئی اچھی چیز کھانا پینا, کہیں مطلب پکنک ہے نا, تو تصویریں ڈالیں گے. اب وہ ایک جو کلاس فیلو ہے یا دوست ہے یا کزن میں سے کوئی بندہ, وہ کہتا ہے یار مجھے انہوں نے اگنور کر دیا شاید. صحیح. تو ایک تو اس کے استعمال سے جذباتی, اوپر سے یہ جو چیزیں ڈیلی ایکسپیرینس کرتے ہیں بچے, یہ کلینکل ڈپریشن میں بچوں کو لے کے جاتی ہیں, ان کے ذہن اور دماغ میں کمزوری پیدا کر دیتی ہے, اور بچہ کھینچتا ہی چلا جاتا ہے, بھنور میں جیسے پھنس نہیں جاتے ہیں بچے. بالکل. سب سے بڑا اس وقت جو مجھے مشکل پیش آ رہی ہے بٹی صاحب, وہ پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں کہ آپ بچے کو موٹیویٹ کریں, آپ کوئی ہمیں اسٹریٹجی بتائیں. بچہ کھانا کھا رہا ہے نا, تو اس کی نظر, کھانا بھی کنڈیشنل بچے کر رہے ہیں, یعنی مشروط کر رہے ہیں کہ میرے منہ میں نوالے ڈالتے جائیں, تو وہ موبائل کے اوپر ہے. یہ ایکچوئل ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اس کو والدین کو بھی, اور میرے حال میں گورنمنٹ کو بھی, اور جتنے بھی لوگ ہیں مطلب ہے ان کو مل کے کام کرنا پڑے گا. اگر اسی انداز سے چلتے رہے, جہاں پہ کوئی نیندیں چھن گئی ہیں, ذہنی سکون چھن گیا ہے, بڑے بھی شامل ہیں اس میں, جہاں پہ ورزش ایکسرسائز ختم ہو گئی ہے, کھانا پینا ٹائم سے نہیں ہے, کوئی بھی ایکٹیویٹی روٹین ہے ہی نہیں زندگی کی, وہاں پر اس کا رسک انفارچونیٹلی زیادہ ہے.
اور نیا چیلنج یہ ہے کہ بچوں کی آن لائن کلاسز شروع ہو گئی ہیں معصوم بچوں کی, اس کے اپنے پھر مسائل ہیں کہ ان کو تو اب تو اسٹاپ بھی نہیں کر سکتے آپ نا. بالکل, دس از اے نیو چیلنج. تو کس طرح کلوزلی مانیٹر کیا جائے اور بچے کو کس طرح موٹیویٹ کیا جائے, کیسے والدین خود رول ماڈلنگ کریں, کیونکہ مشکل یہ ہے کہ امی ابو بھی دیکھ رہے ہیں, بڑے بہن بھائی سارے موبائل پر کھڑے ہیں, تو چھوٹے بچے کو کون منع کرے گا پھر. صحیح ہے. سو جی ڈاکٹر صاحب, جی بسم اللہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر ہم شناخت کیسے کریں گے کہ کوئی بچہ جو ہے اس کے اندر یہ ڈیولپ ہو رہا ہے, یہ نیگیٹو ٹینڈنسی جو ہے اس کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے, وہ کیا ایسے چیزیں ہیں جن کی بیس پہ ہم اس کی شناخت کر سکتے ہیں تاکہ ہم پہلے سے ہی اس کے لیے. جی اچھا, اس میں سب سے پہلے تو جب یہ زیادہ مطلب اس میں کلینکل ڈپریشن میں یا سٹریس میں, انگزائٹی میں, اس میں جب بچہ جب چلا جاتا ہے نا, تو برین کے اندر جو بہت ہی امپارٹنٹ کچھ کیمیکلز ہیں جو آپ کو یعنی آپ کی طبیعت کو, مزاج کو, موڈ کو خوشگوار رکھنے والی چیزیں نا, اس میں بہت سارے, لیکن سیروٹونین ایک ہے مطلب ایک کیمیکل ہے برین کے اندر نا, وہ سیروٹونین کے لیول نا وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اس میں بہت ریسرچ ہوئی ہے, انہوں نے باقاعدہ برین دماغ کے اندر جو پانی ہوتا ہے CSF, اس کے اندر بھی اس کو اسٹڈی کیا ہے, ان کے دماغ کے اندر جو ہوتے ہیں سیلز وہاں پر بھی اسٹڈی کیا ہے, تو سیروٹونین کے لیول کہتے ہیں آہستہ آہستہ ڈراپ ہو جاتے ہیں. تو ان میں اس لیول پر پھر یہ کلینکل ڈپریشن بھی بہت تیز ہو جاتی ہے باقاعدہ, اور ساتھ ہی ساتھ سوسائڈل تھاٹس, شاید یہ جو سیروٹونین ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے اور کیمیکلز ہیں نا, یہ شاید ان فضول سوچوں کو یا نیگیٹو سوچوں کو جو ڈپریشن میں یا سوسائڈ میں آتی ہیں ان کو شاید کچھ کنٹرول کر کے رکھتے ہیں. جو اس کے لیول کم ہوتے ہیں نا, تو پھر بندے کا دماغ نا ایسے لگتا ہے جیسے وہ آؤٹ آف کنٹرول, اتنا وہ ریئیکٹ کرتا ہے, اتنا شاید برین انسٹیبل ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ ہر آنے والی جو سوچ منفی ہوتی ہے نا اس کو زیادہ ایکسیپٹ کرتا ہے, پازیٹیو اور مثبت سوچ کو دماغ اس وقت ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے. جو علامات ہیں عموماً آپ دیکھیں گے اس طرح کے بچوں میں بچوں کو ذرا زیادہ ذکر کروں گا, بچوں میں سب سے زیادہ ٹاپ پر یہ یعنی ریزن ہے سوسائڈ. اور سوسائڈ پر یعنی ڈائریکٹ بھی سوسائڈ کا یا خودکشی کا عمل مطلب ہے آ سکتا ہے کسی بڑے یا بچے کی زندگی میں, لیکن عموماً اس سے پہلے ضرور اس میں سٹریس, ٹینشن, ڈپریشن, کوئی مایوسی, کوئی اس کی ہارٹ بریکنگ, دل جیسے ٹوٹ جاتا ہے, یا کوئی ایسا محرومی کا احساس ہے, یا ایسی کوئی نا امیدی مطلب پیدا ہوگی ہے اس انسان کی زندگی میں یا بچے کی زندگی میں, جس کی وجہ سے نا وہ پہلے آہستہ آہستہ اس کی شخصیت میں, اس کے مزاج میں, اس کے سونے جاگنے کی روٹین میں, بات چیت کی روٹین میں, گپ شپ لگانے کے انداز میں ایک واضح تبدیلی آ جاتی ہے. مثال کے طور پر جو ہم نے کچھ کیسز ڈیل بھی کیے ہیں, جو ہمیں بعد میں رپورٹ ملی ہیں یہ خودکشی کے حوالے سے کہ فلان جگہ ہو گیا, تو ہماری پھر بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ یار ہوا کیا ہے, اس بچے نے یا اس انسان نے کیوں کیا. تو زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس وقت نا چپ ہو گیا تھا, بات چیت نہیں کرتا تھا, لوگوں کو اوائڈ کرتا تھا, لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, گپ شپ لگانا, یہ جیسے ایون دوستوں کے ساتھ اس کا لنک ختم ہو گیا تھا. کئی دفعہ ایون سوشل میڈیا پر ان کی جو پیرنٹس ہیں ایک دم سے وہ ختم کر دیتے ہیں, یعنی اس وقت جب یہ تھاٹس یا یہ ذہنی کی کیفیت نا تیزی سے ادھر جا رہی ہوتی ہے. بالکل. پھر نہانا دھونا, کپڑے چینج کرنا, انٹرسٹ ان کی دلچسپیاں, ان کی جو ہوتی ہے ایک کیپیسٹی ٹو انجوائے, انرجی کے لیول بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے. یعنی وہ بالکل جس بھی ایج کا بچہ ہے, ینگ بچہ ہے نا, تو وہ بھی ایسے لگتا ہے اس کو طاقت نہیں, انرجی نہیں ہے, بالکل ٹوٹا پھوٹا جیسے ہوتا ہے نا, کم ہمت ہو جاتا ہے. پھر ذہن میں منفی سوچیں اور خیالات, نیند عام طور پر اس میں اڑ جاتی ہے, نیند ختم ہو جاتی ہے, بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے. اگرچہ کچھ کیسز اور بھی ہیں جیسے بائی پولر پیٹرن, جس میں نیند اور یہ جو کا ہے بھوک کا پیٹرن یہ اور طرح سے چینج ہوتا ہے, اوور ایٹنگ بھی ہو سکتی ہے. سو کوئی بچے کی بیہیویئر میں, مزاج میں, اسکول میں یا کالج میں اس کی جو پرفارمنس ہے نا, اس کے اندر ایک دم سے نا تبدیلی, کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے, گریڈ گرنے شروع ہو جاتے ہیں. تو چاہے بچہ ہے, چاہے بڑا ہے, چاہے مرد ہے, چاہے خاتون ہے, اس کے اندر ایک واضح تبدیلی ہوتی ہے. اور کئی دفعہ اس کا ذکر وہ کرتے ہیں کہ میرا جینے کا دل نہیں کرتا ہے. صحیح. لیکن انفارچونیٹلی جب یہ بات وہ کرتے ہیں تو اس وقت لوگ ان کو سیریس لیتے نہیں ہیں, اور جب سیریس نہیں لیتے ہیں تو پھر وہ انفارچونیٹلی وہ کہیں نہ کہیں اس طرح کا ایونٹ ہو جاتا ہے. لیکن وہ بڑی ہی دکھ اور ایک پریشان کن سی, اور انسان ٹوٹا بالکل بے حال, جذباتی طور پر بھی, ذہنی طور پر بھی, جسمانی طور پر بھی, ہر لحاظ سے نا یہ والی کیفیت ہوتی ہے. یہ جب آثار دیکھے جائیں کبھی, تو پھر آئی تھنک بڑوں کو بھی, بچوں کو بھی, جو بھی لوگ ہوں نا, ان کو بڑا محتاط ہونا چاہیے. اور چونکہ ہمارا کہ مشن ہے, ہمارے ریلیجن کی ایک فلسفی ہے
کلام مقدس میں قرآن مجید میں اللہ کریم نے جو انسانی جان کی جو ویلیو بتائی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام بھی انسانی جان کی جو ویلیو بتائی نا وہ بہت بڑی ہے. 2 ریفرنسز میں آپ کی اجازت سے وہ کوٹ کروں گا برکت کے لیے بھی. ایک تو اللہ کریم فرماتے ہیں غالباً سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ جس نے ایک انسانی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. ٹھیک ہے، بالکل. اور جس نے ایک انسانی جان کو ضائع کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو ضائع کر دیا، یعنی پورے انسانوں کی جان اس نے لی. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی ویلیو ہے ایک انسانی جان کی. اور ساتھ ہی نبی کریم علیہ السلام جب بڑا وہ مشہور واقعہ کہ کعبۃ اللہ شریف کے سین میں حضور نے کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا تھا کہ کعبۃ اللہ شریف تیری بڑی ہی شان ہے، لیکن بندہ مومن کی جان اور اس کی عزت تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. صحیح. اب اس سے بڑے ہی سبق ملتے ہیں زندگی میں، لیکن کم سے کم ایز ڈاکٹر اور ایز چونکہ سوسائٹی کے حوالے سے عالمی دن کی بات آج ہو رہی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اگر کسی بھی موقع ملے نا، وہ ضروری نہیں ڈاکٹر ہو، آپ دوست ہیں، آپ کلاس فیلو ہیں، آپ سوشل میڈیا کے گروپ کا حصہ ہیں، آپ کزن ہیں، کسی بھی رشتے میں دوست ہیں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ جو نا اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، وہ پریشان ہے، اداس ہے، اور اس وقت نا اس کی کچھ حالات ٹھیک نہیں چل رہے، میرے خیال میں یہ اخلاقی مذہبی فریضہ بنتا ہے وطن عزیز کے لیے، خاص طور پر ہم میسیج دیں گے کہ وہ دیکھیں کہ یار وہ کیا ہو رہا ہے، کہ خدا نخواستہ کلینکل ڈپریشن میں جا کے الٹیمیٹلی کوئی خودکشی کے خیالات یا رجحانات یا خودکشی کا کوئی عمل تو نہیں ہو جائے گا، واقعہ تو نہیں ہو جائے گا. صحیح. یہ ہے بٹی سب مختصراً مطلب ہے کیسے آپ آئیڈینٹیفائی کریں. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. کچھ میسیجز ہمیں آئے ہیں فیس بک پہ. محمد عمر اصغر ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ ڈیو ٹو ٹائم کنسٹرینٹس کین ناٹ واچ یور لائیو پروگرام بٹ ریکویسٹ یو ٹو کریٹ پلے لسٹ ان یوٹیوب. ویسے ایسا ہے عمر اصغر صاحب کہ ہمارے فیس بک پہ بھی ہمارے پروگرام آرکائیو میں موجود ہوتے ہیں. آپ ہمارے پیج پہ جب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ جب بھی ایکسیس کریں گے پروگرام پچھلی ساری جو آپ کو کمپلیٹ سارے کے سارے پروگرام اس پہ مل جائیں گے. طاہرہ خالد صاحبہ ہیں، وہ کہہ رہی ہیں جی کہ اے ویری pertinent topic being discussed, need of the time. جی بہت شکریہ. تو بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا اس سے پہلے کہ ہم اس کی پریونشن پہ بات کریں، فیملی کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے جہاں پہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جائے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ خالی کوئی انڈیویجول کیس نہیں ہوتا، پوری کی پوری خاندان جو ہے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑی پریشانی کا، اور ان کی لائف بھی اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اتنا بڑا سانیہ ہے نا کہ عام کوئی اگر بیماری ہو یا کوئی حادثہ مثال تو ہے نا، تو اگرچہ اس کا بھی دکھ غم اور صدمہ تو ماں باپ کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی، عزیز و اقارب کو ہوتا ہی ہوتا ہے. لیکن یہ خاص طور پہ جو چیز ہے نا، اس میں جو ماں باپ کی، بڑوں کی، عزیز و اقارب کی دل تو ٹوٹتا ہی ٹوٹتا ہے، لیکن باقی بڑی ہی نا مکسڈ ایموشنز سے وہ فائٹ کرنا پڑتا ہے ان کو پوری زندگی تقریباً. اس میں گلٹ بھی بہت آتا ہے کہ کاش اس وقت ہمیں پتہ چل جاتا، کاش ہمیں کسی نے بتایا ہوتا، کاش یہ بچہ یا بڑا یا کوئی بھی فیملی ممبر جب یہ کہہ رہا تھا کہ میرا بس نہیں دل کرتا ہے جینے کا، بس اس سے تو بہتر ہے میں مر جاؤں یا میں اپنے آپ کو مار دوں گا. یعنی ہر بچہ جو نا کوئی نہ کوئی اس طرح کا لفظ استعمال کرے گا جس میں موت کا خیال یا موت کی طرف اس کا رجحان صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو سب سے زیادہ جو ریسرچ ماہر نفسیات ہیں، ذہنی جو امراض کے اور صحت کے جتنے بھی اسپیشلسٹ ہیں، سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ، سب سے زیادہ دنیا بھر میں جو ریسرچ ہوئی ہے نا، وہ بڑی سب ریسرچ ہوئی کہ وہ بندہ جو نا زبان سے اس نے ایک اظہار کیا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ میں نہیں جینا چاہتا ہوں، مجھے زندگی اچھی نہیں لگتی ہے. ہم نے جو وطن عزیز میں دیکھا ہے، ہمارے چونکہ مسلمان بہن بھائی ہیں تو اس فیتھ کی وجہ سے نا وہ اور طرح سے کہتے ہیں. مثلا میرے پاس جو پیشنٹس بہت سارے ہیں، اللہ کا شکر، اللہ نے ان کو صحت دی ہے، اب کافی حالات، بہت سارے پیشنٹ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں. ریسنٹلی ہمارے پیشنٹس میں کوئی ایسا رپورٹ نہیں معاملہ ہوا ہے چند سال سے. لیکن مجھے وہ بھی لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرا دل کرتا ہے میں کسی ایسی جگہ چلا جاؤں، اس طرح میں اگر مر گیا نا تو خودکشی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا نا، گناہ بھی ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کوئی ایسا کوئی جہاد کا کہیں ہو رہا ہو نا تو میں وہاں پر چلا جاؤں نا بس، تو میری زندگی بے شک چلی جائے وہاں پر. تو میں آنیسٹلی وہ دیکھ لوں کہ جذباتی کیفیت کہ ان کے دل میں وہ ابھی تک ہے، اپنے دین مذہب کا، اپنی ویلیوز کا بھی لحاظ ہے، لیکن ہی جسٹ وانٹ ٹو لیو. صحیح بات.
وہ بھی لوگ آتے ہیں جنہیں ہمیں اظہار کیا اپنے جذبات کے اس موضوع پر جب آتے ہیں کوئی بڑا مشکل ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے بھی بات کرنا اس پر نا. لیکن اگر بات کرے تو میں یہ ریکویسٹ یہیں پر اگر اجازت میں کروں گا کہ آپ نے پلیز سننا ہے اس کو کم از کم آپ نے چند منٹ بات کرنے کی اجازت دینی ہے. وہ آپ کے بات کرنے سے اس پر ریسرچ ہوئی ہے. زیادہ تر نا ہمیں پیشنٹ کے فیملی ممبرز کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو سوسائڈ کی آپ بارے میں اگر آپ پوچھیں گے تو کہ ایسا نہ ہونا کہ بچے کے ذہن میں ایک خیال پلانٹ ہو جائے. اس کے بارے میں ریسرچ ہے کہ نہیں, وہ جو بندہ اس ذہنی کرب اور کوفت میں گزر رہا ہوتا ہے نا, اگر اس سے یہ کوئی پوچھا نا کہ بیٹا زندگی کیسی آپ کو لگتی ہے, کہتا ہے وہ جب اپنے وہ جذبات اور سوچوں کو ایکسپریس کہتا ہے اس سے بلکہ اس کا جو وہ ہوتا ہے نا لوڈ تھاٹس کا شدت وہ کم ہو جاتی ہے. بالکل, کیونکہ اس کو پہلی دفعہ احساس ہوتا ہے کہ یار میرے ان جذبات کو کوئی احترام سے سننے والا ہے, میرے درد کو میرے دکھ کو کوئی سمجھنے والا ہے. تو اس میں جو بہترین یعنی انسانی زندگی کو بچانے کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں ایز کمیونٹی, اینڈ اینی بڈی کین ڈو اٹ, ہر بندہ یہ کام کر سکتا ہے, وہ یہ کہ اس کی بات سننی ضرور ہے. فار دیٹ میٹر اس سے پہلے کوئی بندہ دکھی حال پریشان حال ہے بندہ, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو آپ کر ہی سکتے ہیں نا ڈیلی. وہ امی ابو ہیں, سب کے سے زیادہ ان کا حق بنا ہے, بہن بھائی ہے آپ کا, چھوٹا ہے بڑا ہے, آپ دیکھیں کوئی پریشان حال ہے تو پلیز تھوڑا سا سن لیا کریں, اور کبھی بھی فوری طور پر نصیحت پند نہ شروع کریں. نصیحت پند میں یہ 2-3 چیزیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس کی ذہنی کیفیت جو ہے نا وہ نارمل نہیں ہے. اس کی ذہنی کیمسٹری اس وقت چینج ہو چکی ہے. تو آپ جس بندے سے بات کر رہے ہیں نا اس میں نارمل ہیلدی جذبات یا سوچیں اگر ہوتی ہیں تو یہ بات ہی کیوں کرتا. اگر اس نے بات کر دیا نا تو فوراً اس کو گلٹی نہیں کرنا ہے. مثلا یہ تو حرام ہے, تم اگر کرو گے نا تم ساری زندگی جلتے رہو گے, تمہیں تو سزا ہوگی. وہ سزا جزا اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے کہ اس بندے کی کیا حالات ہیں اور اللہ نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے. تو مالک ہے, اس کی رحمت خود فرماتا ہے کہ وہ میرے غضب پر مطلب ہے اپنی, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی رحمت ہے, اس کو انسانوں کے ساتھ پیار ہے. اللہ نے کہا کہ وہ رحمت میری, اور وہ جو ہے نا وہ یعنی غالب ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈرانا فوراً, خوف زدہ کر دینا, گلٹی کر دینا, اس کو چپ کرا دینا, اس چیز کو پلیز اوائڈ کریں آپ. اس لیے یہ اب آپ کا ٹاپک نہیں ہے. وہ بچہ بندہ یا بڑا جو بھی ہے وہ اتنا ٹوٹ چکا ہے اندر سے, اتنا وہ ختم ہو چکا ہے, یعنی ذہنی طور پر, نفسیاتی اعصابی طور پر اس کا دل اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب یہ باتیں نہیں کام کریں گی, ورنہ وہ یہ بات ہی نہیں زبان پر لے کر آتا. آپ یا خود اس کو کسی حد تک سپورٹ کریں, سوشل سپورٹ, ایموشنل سپورٹ دیں, اور جہاں آپ سمجھیں کہ نہیں یار کوئی بات ٹھیک نہیں بن رہی, یہ بندہ جانے اس کے دن بدن یا ہر گھنٹے بعد اس کی طبیعت حالات چینج ہو رہے ہیں, پھر آپ نے پلیز مناسب قریب ترین جو بھی ڈاکٹر ہے, پرٹیکولرلی وہ ڈاکٹر جس نے اس سبجیکٹ میں اسپیشلائز کیا ہوا ہے. صحیح, اس میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, اس میں سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں, اس میں آپ کے مینٹورز ہوتے ہیں, آپ کے ٹیچرز ہوتے ہیں ماشاءاللہ, جو جن میں اللہ نے وہ وین رکھا ہوتا ہے, تو وہ یہ سب آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. ریلیجس ٹیچرز ایون ہیلپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا سٹیج ہوتی ہے کہ جہاں صرف کاؤنسلنگ سے ہی بات سمجھائی جا سکتی ہے, جس کا آپ نے ذکر کیا, پیئر گروپس ہیں اور آپ کے فیملی ہے, بزرگ ہیں, کہاں پہ ہمیں پھر میڈیکیشن کا لیول بھی دیکھنا پڑتا ہے, کیسے پریونٹ کیسے کیا جائے اس سارے سلسلے کو؟ بٹ اس میں ایک انفارچونیٹ تھوڑی سی بات ہے کہ ہمارے لوگوں میں شاید ہمت, حوصلہ, برداشت یا سہنے کا وہ اس حد تک ہے کہ وہ سہتے رہتے ہیں اپنے غم اور دکھ کو پالتے رہتے ہیں. صحیح. تو آنیسٹلی بتاؤں, جب ہمارے پاس کلینک میں, اسپتالوں میں جب لوگ آتے ہیں تب تک تو آلموسٹ نا اس کی سٹیجز ہوتی ہیں. یعنی سوسائڈ سے پہلے میجارٹی آف دا کیسز میں نا, میکسیمم کیسز ان کے اندر یہ کلینکل ڈپریشن پہلے پیدا ہوتی ہے, اور بہت ساری ذہنی نفسیاتی امراض ہیں, کوئی درجنوں کے حساب سے, ان کے نام سب کے لینا ذرا ممکن نہیں ہے میرے لیے. لیکن کلینکل ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے, پہلے فرسٹ سٹیج آتی ہے. فرسٹ سٹیج وہ ہوتی ہے جس میں تھوڑی سب کلینکل سی سمٹم ہوتی ہے, نہیں ہلکا پھلکا دل اداس ہو گیا, افسردہ ہو گیا, پریشان ہو گیا, کوئی چیز نہیں اچھی لگ رہی, مزہ نہیں آ رہا ہے, کپڑا چیلا جیسے انسان کرتا ہے, کھانا پینا, ذوق ختم ہو جاتے ہیں, انرجی کم ہو جاتی ہے, ذہن کام نہیں کرتا ہے. میرے پاس کئی سے مریض آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا کچھ پتہ نہیں ذہن کو ہو گیا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے. پھر یہ چونکہ علاج نہیں پراپر ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے کہ جب بات کرتا ہے تو لوگ آگے سے نا, میں میڈیکل اسٹوڈنٹ سے کئی دفعہ یہ سوال میں پوچھتا ہوں, کہتے ہیں سر یہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, یہی ہوتا ہے کہ فوراً اگلے کو شٹ اپ کال یا دے دی جاتی ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ کیا تمہیں کیا پریشانی ہے, تم تو بھی بچے ہو, پریشانیاں تو ہمارے لیے ہم بڑے ہیں. اور یعنی اس کے جذبات کو نا وہ احترام سے سنا نہیں جاتا ہے انفارچونیٹلی. سو
پہلی سٹیج پر یہ ہوتا ہے. دوسری سٹیج پر باقاعدہ وہ بندہ ذہنی طور پر اتنا زیادہ یعنی متاثر ہوتا ہے, جذباتی اور متاثر ہوتا ہے کہ وہ عام زندگی کی روٹین اور ایکٹیویٹی سے تھوڑا سا پیچھے آنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. پھر یہ مائلڈ سٹیج, پھر ماڈریٹ سٹیج ہوتی ہے جہاں پر اب اس کے لیے کچھ کام کاج نارمل کرنا مشکل ہو رہا ہے, مطلب ہوم ورک کرنا, پڑھائی کرنا, اسٹڈی کرنا, پروفیشنل کام کرنا, یہ مشکل ہو رہا ہوتا ہے. پھر آتی ہے تھرڈ سٹیج, سویئر جس کو کہتے ہیں نا. سویئر کے اندر پھر بندہ واقعی کوئی کام نہیں کر سکتا ہے, مطلب صبح اٹھا ہی نہیں جا رہا بندے سے, باڈی دماغ دل ایسا جیم ہوا ہے نا جیسے بیٹریاں لٹرلی جیم نہیں ہوئی ہوتی ہیں, جیم ہوئی ہیں, بند ہوئی ہیں, اور ساتھ ساری شدت والی علامات, کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی, کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے زندگی میں, مطلب انرجی کوئی نہیں ہے, سوچیں عجیب و غریب آ رہی ہیں, یاداشت نہیں ہے, دماغ نہیں کام کر رہا ہے آپ کا, آپ سوچتے ہیں کچھ تو بھول جاتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور چہرے پر بھی دیکھیں نا اگر ان لوگوں کو دیکھیں تو صاف لگتا ہے کہ سیڈ فیس, وہ جو سیڈ فیس کا وہ بناتے ہوتے ہیں نا تصویر دیکھتے ہیں, واقعی ان کا فیس سیڈ ہوتا ہے, ان کی آنکھوں میں سے چمک ختم ہو جاتی ہے, چہرے پر تاثرات آپ پڑھ کے نا تو اکثر دوست جو اچھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار تمہیں کیا ہو گیا, یہ اکثر پوچھتے ہیں نا. ایکچولی مجھے بڑا وہ ہوتا ہے کہ یار اس کا مطلب ہے دوست یا فیملی ممبر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ دیر از سم تھنگ, کچھ ہے, تمہیں کیا ہو گیا یار, کیسا تم تو بڑا پریشان لگ رہے ہو یار, بڑے ٹینشن میں لگ رہے ہو. لیکن اس سے آگے زیادہ تر لوگ اس کو مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے کہ اس کو آگے راستہ کیسے دکھانا ہے, رہنمائی کیسے کرنی ہے. سو اس سٹیج پر مطلب یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں وہاں پر کافی حد تک پک کیا جا سکتا ہے, ان کی رہنمائی بھی کی جا سکتی ہے اور ان کو اس الجھن میں سے نکالا جا سکتا ہے. اگر ارلی سٹیج پر ہوں اور کلیئر کٹ کوئی فیکٹرز ہوں, مثلا کوئی زندگی میں ایسی مشکل ہے جیسے میں کہا گھر کا ماحول بہت تلخ ہے, بہت ٹینشن ہے, پڑھائی کا بہت پریشر ہے, بہت ساری اور مشکلات ہوتی ہیں, مالی مشکلات ہو سکتی ہیں, پولیٹیکل ڈیفیکلٹیز ہو سکتی ہیں, بلنگ ہو سکتی ہے. چھوٹے بچوں میں ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے, بعض بار اسکولوں میں یا جہاں پر بچے پڑھتے ہیں مدارس میں بھی بلنگ ہو رہی ہے, ابیوز ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ. سو وہ دیکھیں کوئی ایسا فیکٹر تو نہیں ہے, یعنی کچھ سوشل ابیوز, سائیکولوجیکل ابیوز, ایموشنل ابیوز, ایون سیکچوئل ابیوز بعض دفعہ ایونٹس ہوتے ہیں اور یہ ہر جگہ ہوتے ہیں. ایون چرچز جو ہے نا انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ وہاں پر ابیوز کے ایونٹس ہوتے ہیں. سو وہ دیکھیں گے اگر تو کوئی فیکٹر ہے نا تو آپ بچے کے نجات دہندہ بنے وہاں پر, اس سے نجات دلائیں, اور وہ بھی بڑا ٹیکنیکلی سمپل بھی اور مشکل بھی ہے. میرے پاس مطلب فیمیل کی میں بات کروں, اس نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آیا تو میں جا کر اپنی والدہ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش, تو میری والدہ نے مجھے اتنا سنب کیا کہ تم ابھی چھوٹی سی ہو تو تم کیسی گندی باتیں کرتے ہو, تمہاری سوچ گندی ہے, ایسا ہو نہیں سکتا ہے, فلاں نہیں ہو سکتا ہے. اور وہ جو کیریکٹر اس میں ایک انوالو تھا, وہ ماموں جی کوئی کیریکٹر تھے, پتہ نہیں وہ سگا ماموں تھا یا وہ جو وہ منہ بولے ماموں نہیں بن جاتے ہیں, کزنز والدین کے. ہاں جی. اور ماں باپ میں شاید حوصلہ نہیں ہے یا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس سچویشن میں سے میرے بچے کو ایسے نکالنا, وہ بچی کہتے ہیں مجھے شٹ اپ مجھے ملی, اور اس کے بعد میں پھر ضرورت نہیں ہوئی, میں پستی رہی میں. سو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو میرے والدین کو حوصلہ اور دل بڑا کرنا پڑے گا. تو پہلے جو وجوہات آپ کو کلیئرلی نظر آ رہی ہیں ان سے بچے کو بچائیں, اس کو اس مطلب ٹینشن میں سے نکالیں, جو بھی ٹینشن ہے. ٹینشن سے نکالنے کے بعد پھر اگر آپ سمجھتے ہیں بچہ سیٹل ہو رہا ہے, بہتر ہو رہا ہے, بچہ یا بڑا, بچوں کو میں بار بار ذکر رہا ہوں, بچوں سے زیادہ ہم پیار کرتے ہیں. سو پھر اس کو آپ صحیح رہنمائی کریں یا اس کو ماہر نفسیات سے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ان سے ایک دفعہ چیک اپ ضرور کریں, بیکاز ان کے پاس کلینکل اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ وہ فوراً بچے کو دیکھ کر اس سے باتیں کر کے کلینکل ہسٹری جب ہم لیتے ہیں نا, ہمیں اس کی شدت کا, اس کی سیویرٹی کا, کیفیت کا کافی بہتر آئیڈیا ہو جاتا ہے. اس پر باقاعدہ ٹیسٹ ہیں, کچھ سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہیں, یعنی کویشچن جیسے ہوتے ہیں نا, صحیح ہے, وہ کویشچن ہمیں پوچھتے ہیں اور ان کویشچن سے نا اس کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنے پوائنٹ پر ہے. اچھا, بلکہ سوسائڈ انٹینٹ اسکیل ہے, بیک سوسائڈ انٹینٹ اسکیل, بیک صاحب نے بڑا کام کیا اس ٹاپک کے اوپر. اچھا, انہوں نے کہا ہے انہوں نے 10 کویشچنس کا نا ایک وہ بنایا ہوا ہے, ایک یعنی ٹیسٹ بنایا ہوا ہے, سائیکولوجیکل ٹیسٹ. ٹھیک ہے, وہ 10 کویشچنس پوچھتے ہیں اور 10 کویشچن کے بعد کہتے ہیں اگر 5 یا 5 سے زیادہ سکور ہو, کہتے ہیں اس بچے میں رسک زیادہ ہے. اچھا, اور وہ کوئی درجنوں اس طرح کے ٹیسٹ اویلیبل ہیں, آن لائن بھی اویلیبل ہیں, ویسے بھی سوسائڈ اسکیل بھی اس کو کہتے ہیں, سوسائڈ انٹینٹ اسکیل بھی کہتے ہیں, سائیکولوجیکل ٹیسٹ فار سوسائڈ کہتے ہیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ گوگل میں تو ہر بندہ جا سکتا ہے نا, تو وہاں سے آپ کو اس کویشچنس پڑھ کے نا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے بچے میں, فیملی ممبر میں, دوست میں کیا اس طرح کے کوئی رسک فیکٹرز ہیں. اگر وہ رسک فیکٹرز ہوں تو پھر آپ نے نجات دہندہ بننا ہے اور وہ ایک جان آپ نے بچانی ہے, بچانے کی کوشش کرنی ہے. اللہ کی بارگاہ میں آپ کو امید ہے انشاءاللہ وہ اجر ملے گا کہ آپ نے جیسے پوری انسانیت کو بچایا. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. سامعین محترم, پروگرام ذہنی صحت ڈاکٹر مسعود کھوکھر کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود رہے کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد مسعود کھوکھر صاحب, انچارج ہیں شعبہ ذہنی صحت اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کے. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ بھی, لیکن میں چاہوں گا کہ اپنا اگر فون نمبر آپ اناؤنس کر دیں ہمارے وہ سامعین
جو بعد میں پروگرام سنیں گے ریڈیو پہ خاص طور پہ، کیونکہ جو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں وہاں تو ڈاکٹر صاحب کا جو نمبر ہے وہ شیئر ہو جاتا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن ریڈیو والے سامعین کے لیے آپ پلیز اپنا نمبر اناؤنس کر دیجیے گا۔ سے بہت شکریہ۔ 0332 980 7701 میں دوہرا سکتا ہوں، 0332 980 7701۔ واٹس ایپ یا میسج، ٹیکسٹ میسج کے ذریعے اگر کوئی آئیڈینٹیفائی کرے اپنا نام، نمبر، جگہ، تو پھر عام طور پر رسپانس ضرور مل جاتا ہے نا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سامعین محترم، آج کا جو ٹاپک تھا بڑا امپورٹنٹ تھا، جیسے شروع میں بھی عرض کیا کہ ورلڈ سوسائڈ پریونشن ڈے آبزرو کیا جاتا ہے ہر سال 10 ستمبر کو۔ اس حوالے سے آج گفتگو ہوئی اس میں کہ صورتحال کیا ہے بین الاقوامی سطح پہ بھی، ملکی سطح پہ بھی، اس طرح کی ٹینڈنسی کی وجوہات اور اسباب ڈاکٹر صاحب نے بڑے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیے، شناخت کے حوالے سے کہ کیسے پہلے سے ہی پتہ چل جائے کہ کسی بچے میں کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں اس کے دماغ میں، اور پھر یہ کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے، کیسے پریونٹ کیا جائے، اور اس پہ بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پروگرام ہمارا پسند آیا ہوگا۔ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہے ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی، ان کا بہت بہت شکریہ۔ عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔